अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आप मेरे अक्ब में सूरज ग़ुरूब होता तो देख रहे हैं, लेकिन ये सूरज आज जो ग़ुरूब हो रहा है एक और लिहाज से भी बहुत सिंबॉलिक है। आज चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा का सूरज भी आज ग़ुरूब होता देखा हमने। आज चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को सरेंडर करते देखा हमने। आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को किस तरह उनके हाथ पाँव बांध के उस हुकूमत और उस हुकूमत के सरपरस्तों ने उलमा कराम के सामने आप कहें फेंक दिया कि वो हमें मिनमनाते नज़र आए, और अदालत में आज उलमा कराम हर तरह से हावी नज़र आए। और चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा का जो कंडक्ट था, ऐसी हालत में मैंने उनको कभी नहीं देखा। ये तमाम समात का जो अहवाल है ये हम आपको बताएंगे कि ये क्या हुआ। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिस अंदाज में सरनगू हुई, इसका आलमी तौर पर पाकिस्तान के बारे में क्या पैगाम जाएगा, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के बारे में क्या पैगाम जाएगा। पाकिस्तान में जो एक तासुर है पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर कि मॉब वायलेंस और इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से कोई भी पाकिस्तान में महफूज नहीं है, वो क्या पैगाम जाएगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आज गो के जो मुबारक सानी जजमेंट है वो रिवर्स हो गई। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के दोनों अपने जो जजमेंट्स हैं वो वापस ले लिए। उनके पैराग्राफ सब कुछ उस ऑर्डर पर तो आएंगे, लेकिन जो कमरा अदालत का जो अहवाल था, जो मनाजिर थे, जो एनवायरनमेंट था, वो बड़ा सुनने से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि मेरे जैसे सहाफ़ी के लिए, जो एक मामूली सहाफ़ी है, उसके लिए आज का दिन बहुत ही मुख्तलिफ दिन था। मैं एहतराम करता हूँ पाकिस्तान के उलमा का, ये ज़ाहिरी बात है। मज़हब को मुझ जैसे एक आम लेमैन से बहुत बेहतर जानते होंगे, मैं उसको नहीं समझता, मैं मज़हब को इतना बेहतर नहीं समझता। मैं तो एक सादा सा मुसलमान हूँ, अपने नमाज रोज़े तक ही रहता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं जानता। ये ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन जिस अंदाज़ में ये आज सब कुछ हुआ, ये बहुत ही अफसोसनाक था। मेरे जैसे शख्स के लिए बहुत ही अफसोसनाक था। शायद उलमा कराम को लगता हो कि आज विक्ट्री कर लेके वो निकले हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को, यानी कि जो अदालत होती है, जो आखिरी एक ऐसा लाइन ऑफ डिफेंस होती है एक कमज़ोर और एक ताकतवर में, आज वो भी मलिया मेट हो गया। ठीक है, और ये ऐसा प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि अब आज के बाद वो इस मुल्क के बारे में तय हो जाएगा कि इस मुल्क की असल ताकत अब मॉब्स के हाथ में है, अब ऐसे मजहबी जत्थों के हाथ में है जो इधर अदालत के बाहर आके पूरी की पूरी अदालत को लिटा सकते हैं। तो वो हम आपको बता दें, मुबारक सानी केस में पहला फ़ैसला 6 फरवरी को आया था, और उसमें मौजूद चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने एक जो अहमदी थे उनको ज़मानत दी थी, और उस ज़मानत में उन्होंने कुछ पैराग्राफ्स खुद से भी ऐड कर दिए। उन्होंने जो फैक्ट्स थे उनको भी एड्रेस किया कि जिस किताब की बुनियाद पर उस अहमदी को अब तक जेल में रखा गया है, वो किताब जिस वक्त इनके पास से बरामद हुई उस वक्त अभी तक कालेअदम नहीं हुई थी, यानी कि बैन नहीं हुई थी। तो उस किस्म के उन्होंने कुछ उठाए, कुछ उन्होंने पैराग्राफ्स लिख दिए। उन्होंने कह दिया कि अहमदियों को अपनी जो 4 दीवारी है, अपने जो उनके मराकज़ हैं या उनकी अपनी जो इबादत गाहें हैं, उसके अंदर उनको अपनी तबलीग करने का और अपना मजहबी जिसे कहते हैं अकायद के मुताबिक प्रैक्टिस करने का कुछ किस्म की चीज़ें लिख दी। वो फ़ैसला आने के कुछ दिन बाद तो मामला दबा रहा, किसी ने नोटिस नहीं लिया, लेकिन कुछ दिन बाद वो रिपोर्ट हो गया। जब रिपोर्ट हो गया तो वो जो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने काम किया था, उन्होंने फ़ैसला उर्दू में लिखा था। हो सकता है इंग्लिश में लिखता तो पाकिस्तान के लोगों को इतना समझ भी ना आता, वो उर्दू में लिखा हुआ था। तो वो जब रिपोर्ट हुआ तो वो पढ़ा गया तो एक खड़ा हो गया हवा कि जनाब ये कहाँ से आया, ये कैसा फ़ैसला कर दिया आपने, तो अहमदियों को लेजिटिमाइज़ कर दिया, उनको तो दावत व तबलीग का हक़ दे दिया, वो मुसलमानों को मुर्तद, इस किस्म का पूरा एक कैंपेन चल पड़ी। उसके बाद नज़र सानी दायर हुई,
اس میں موضوع جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے مختلف مکاتب فکر کے جو پاکستان کے بڑے علماء ہیں ان کو خود سے دعوت دی اور ان کو کہا کہ آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ اس فیصلے میں کہاں پر کیا غلطی ہے جو ہم درست کر سکتے ہیں. انہوں نے آ کے اپنے اپنے تحریری دلائل جمع بھی کرائے کورٹ میں، چیزوں کی جو ان کو لگتا تھا انہوں نے نشاندہی بھی کی. اس کے بعد جسٹس قاضی فائصہ نے دوسری ججمنٹ 24 جولائی کو جاری کی. اس ججمنٹ میں جو ریویو ججمنٹ تھی اس میں موضوع جسٹس قاضی فائصہ اور ان کے ساتھ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عرفان سعادت خان تھے. اس میں انہوں نے دوسری ججمنٹ میں انہوں نے یہ قرار دیا، انہوں نے جہاں پہ ان پیراگرافس کو میں انہوں نے کوئی زیادہ نہیں چھیڑ چھاڑ کی، کچھ انہوں نے امینڈمنٹس کی اور انہوں نے قرار دیا کہ جو احمدیوں کو جو اپنے مذہبی عقائد کی پریکٹس یا تبلیغ کا حق ہے وہ اپنے مراکز کے اندر سبجیکٹ ٹو لا ہے، یعنی کہ قانون کے مطابق ہے. اور قانون کے مطابق سے مراد یہی تھی کہ لائک وہ کوئی کسی مسلمان کو اس قسم کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کچھ ایسی چیزیں نہیں کہہ سکتے، اس کو احمدی کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں انہوں نے کہیں اور اس کے بعد لیکن بات وہاں نہیں رکی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ دوبارہ سے ایک کیمپین کھڑی ہوگی، شروع ہو گیا. نون لیگ کے لوگوں نے پارلیمان میں سپیچز کی اس فیصلے کے خلاف، حنیف عباسی صاحب اور دیگر لوگوں نے. اس کے بعد معاملہ پھر چل پڑا اور پھر پارلیمان سے معاملہ ایک قرارداد پاس ہوئی اس فیصلے کے خلاف کہ اس فیصلے کو بدلا جائے، واپس لیا جائے. وہ پھر بات کابینہ تک گئی. کابینہ سے پرائم منسٹر نے اس کو انہوں نے اپروو کر کے اٹارنی جنرل کو سائن کیا کہ آپ یہ فیصلہ دائر کروائیں. اب اس سے سب سے بڑا ہے کہ آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے، اب آپ کو یہ بھی بتائیں وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو ایکسکلوسیو بتائیں گے کہ کس طرح سے چیف جسٹس چیمبر میں آج کیا ہوا ہے. یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل کہانی یہ ہے. اور پھر آج وہ گزشتہ دنوں جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے موضوع جسٹس قاضی فائصہ صاحب سے ملاقات کی اور ان کو بتایا وزیر اعظم کی خواہش، پارلیمان کی خواہش وہ بتائی. چیف جسٹس نے فوری طور پر وہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. اب جب سماعت کے لیے مقرر ہوا تو اس کے بعد آج کا سماعت کا دن مقرر تھا. اب آج پورا اسلام آباد بند تھا. ٹھیک ہے، سڑکیں بند تھیں اور لائک یہ ڈی چوک جب ہم پہنچے، میں صبح ایک سورس سے میں نے چیک کیا، اس نے کہا کہ جناب وہ سارا بند ہے. جو ریڈ زون کی طرف کانسٹیٹیوشنل ایونیو کی طرف جو روڈ جاتی ہے صرف مارگلا روڈ کھلی ہوئی ادھر سے چلے جائیے. میں مارگلا روڈ سے آیا تو مارگلا روڈ پوری ٹریفک جیم تھی 7th ایونیو آنورڈ اور میں 1 گھنٹے میں بمشکل 200 میٹر میں نے ڈرائیو کی ہوگی. میں پھر ادھر سے نکل کے آیا، ایک دوست کے آفس جا کے پارک کی، وہاں سے پھر ڈراپ ہوا ادھر یہ سرینا ہوٹل کے پاس. وہاں سے پھر اندر کچے رستوں سے ادھر ادھر گرتے پڑتے ہم لوگ ادھر آئے، سپریم کورٹ پہنچے تقریباً آدھے گھنٹے کی واک کر کے. تو اس دوران تک میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ڈی چوک کے باہر بہت بڑی تعداد میں جو مذہبی جماعتوں کے یا مذہبی مدارس کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی تھی. لیکن پورا تمام انٹریز ایک نہیں 6-7 کنٹینرز لگا کے بلاک کی گئی تھیں. اینی جب ہم یہاں پر پہنچے کمرہ عدالت، جب باہری پولیس والوں سے میں نے پوچھا، ہم نے کہا کہ یار آپ لوگوں نے ہمیں خوار کروا دیا کنٹینر لگوا کے، مولوی تو ادھر روک لیے لیکن ہم بھی خوار ہو گئے. تو پولیس والوں نے ہمیں کہا کہ آپ اندر جائیں، اندر ابھی بھی بہت ہیں. تب جب ہم اندر پہنچے تو اندر مختلف جسے کہتے ہیں مکاتب فکر کے علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کے 2-3 جو آپ کہہ لیں کہ معاون وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اندر اچھے خاصے لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 سے 30 جسے کہتے ہیں نا، بلکہ شاید زیادہ 40 سے 50 کے قریب جو مذہبی طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، داڑھیوں والے سب کچھ. اس کے بعد بینچ تقریباً آیا 11:40-45 پر اور میرے لیے بڑا افسوسناک تھا کہ میں نے چیف جسٹس قاضی فائصہ کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا. لٹرلی وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے، ان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، بہت ڈرے وہ بات کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا، اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ اچھا پارلیمان نے آپ کو کہا تھا؟ پارلیمان کا حکم تو ہمارے سر آنکھوں پر، اور میں تو پارلیمان کی جب آئین کی 50ویں سالگرہ تھی میں تو آپ کو پتہ ہے نا وہاں پر گیا بھی تھا، اور ہم تو خطا کے پتلے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، آپ ہماری اصلاح کریں. آپ نے مختلف علماء کرام کے نام دیے کہ ان کو سنا جائے، تو میں ان کو سننے کو تیار ہوں، آپ ان کو بلا لیجئے. پھر انہوں نے
سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دی جو JUF کے سربراہ ہیں، وہ آئے، انہوں نے بات شروع کرنے لگے تو ترکی سے ویڈیو لنک پر جو مفتی تقی عثمانی تھے وہ آگے، تو انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہا کہ آپ پہلے بات کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ پہلے ان کو سن لیجئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کسی کانفرنس میں جانا تھا، انہوں نے پھر کچھ پیراگراف 7 اور 42 پر اعتراض کیا کہ وہ درست نہیں ہے، آپ ان کو واپس لے لیجئے، ان کو کریکٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی باری آئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر انہوں نے بھی پھر اعتراضات اٹھائے، اور ان کو موضوع چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے جب انہوں نے بات چیت کر رہے تھے تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب فرام نو ویئر لے کے آگے اپنے والد کا ذکر، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا مولانا صاحب میرے والد کی کیا خدمات ہیں پاکستان کے لیے، تو میرے پہ دیکھیے باہر کس قسم کے الزامات لگائے گئے، اور یا تو میں فیصلے پر نظر ثانی کو تیار نہ ہوتا، سننے کو تیار نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو میرے پہ الزام لگائے جاتے، لیکن جب میں سننے کو بھی تیار ہوں تو پھر میرے پہ اس قسم کی ویڈیوز میں الزام لگائے جا رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان الزامات کی کوئی مذمت نہیں کی، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ چلیے اچھی بات ہے، پھر آج آپ وہ تاریخی کریکشن کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ تاریخی تصحیح کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز شروع ہو گیا کہ دیکھیے نا میرے والد نے پاکستان بنانے میں کتنا کردار ادا کیا، اور اس دور میں انہوں نے بلوچستان میں کتنی مہم چلائی، اور اگر وہ یہ اندازہ کیجئے اگر پاکستان نہ بنتا تو جو لوگ پاکستان مانگ رہے تھے ان کا کیا حشر ہوتا، لیکن پھر پاکستان بن گیا، لیکن اسی وجہ سے آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہم سے گرداسپور اور وہ فیروز پور ہاتھ سے نکل گئے، اور اگر وہ پاکستان کو مل جاتے تو کشمیر بھی ہاتھ سے نہ جاتا، لیکن کشمیر پھر اس وجہ سے چلا گیا، تو آپ کو تو پتہ ہے مولانا صاحب یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، لائک فرام نو ویئر وہ اس کا ریفرنس دینے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے میں تو جب بھی نماز پڑھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہ کروا دینا، تو ہم غلطی کر سکتے ہیں، میں انسان ہوں، اگر میں غلطی نہ کروں تو پھر تو میں انسان ہی نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے، تو میں غلطی کرتا ہوں لیکن آپ لوگ ہماری کریکشن کیجئے، اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ ان کے بعد مولانا جو ایک اور آئے مولانا محمد بشیر خان صاحب، ان کو سنا گیا، انہوں نے بھی دلائل دیے اپنے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو قادیانی فتنہ ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو پارلیمان نے، ایک لبرل پارلیمان نے جس کے ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ان کو اسلام سے خارج کیا، اور یہ قانون اس لیے بنایا گیا کہ یہ لوگ اس فتنے کو روکا جائے، تو اگر آپ ان کو ان کی عبادت گاہوں کے اندر بھی تبلیغ کی اجازت دے دیں گے تو یہ نونہالیان اسلام کو، ہمارے بچوں کو اپنے مذہبی مراکز میں بلا کر وہاں پر ان کو گمراہ کر سکتے ہیں، ان کو مرتد بنا سکتے ہیں، تو آپ ان کو یہ اجازت مت دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، اس قسم کی بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد جو بھی لائک ایک KP سے آئے ہوئے تھے، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس دوران ایک اور بڑی دلچسپ چیز تھی، مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بتانے لگ گئے کہ میں نے 40 سال کی عمر میں حج کیا تھا، میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ دعا کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتانے لگ گئے کہ میں جسے کہتے ہیں حج پہ گیا تو میں نے وہاں پر یہ عبادت کی۔ پھر اسی طرح جب یہ مولانا بشیر صاحب بات کر رہے تھے تو اف ایم ناٹ رانگ ان کا نام بشیر تھا نا، لائک میں کوئی نام غلط نہ لے دوں، تو اس لیے میں نے کہا میں ایک دفعہ نظر مار ہی لوں اس کے اوپر، کہیں کوئی میں کسی عالم دین کا جو کہ سب ہیں ان کا کسی کا نام نہ غلط لے لوں، تو وہ ذرا میں ایک نظر اس کے اوپر مار لوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تھے سب سے پہلے، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد جسے کہتے ہیں باری آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ان کو گنوانے لگ گئے کہ آپ کو پتہ ہے نا آپ کے والد میرے والد کے انتقال پر میری والدہ کے پاس تعزیت کے لیے بھی آئے تھے، تو ہمارا تو آپ کا وہ بھی تعلق ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی مجھے بالکل معلوم ہے اس معاملے کا۔ اس کے بعد جو اگلے عالم آئے ان کا تعلق بھیرے سے تھا، ٹھیک ہے، تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے ان کو یاد دلایا کہ اچھا آپ وہ ہیں جسے کہتے ہیں بھیرے کے، ان کے وہ جسٹس فلانے تھے، ان کا جو مدرسہ تھا، انہوں نے کہا جی بالکل میں 80 سے اس مدرسے میں پہلے تعلیم حاصل کی، پھر وہیں پہ پڑھا رہا ہوں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پھر ہر عالم سے پوچھنے لگ گئے کہ اچھا ہاں میں نے 40 سال پہلے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ان سے فلاں بات کی تھی، لائک ہر جو عالم دین آتا تھا روشن پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس کے ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی ڈاک خانہ ملانے کی کوشش کرتے تھے۔
یعنی کہ ایک بے بس چیف جسٹس نظر آ رہا تھا, گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے چیف جسٹس کے, ان علماء کرام کو کسی طرح سے خوش کر کے یہاں سے مطمئن کرنا ہے, یہ کوئی آج جا کے باہر کو میرے بارے میں تقریر نہ کر دیں, ایسا پورا ان کا امپریشن ان کا یہ آ رہا تھا. پھر انہوں نے یہ گفتگو کی, پھر اس کے بعد انہوں نے جسے کہتے ہیں ایک جو طیب قریشی صاحب تھے مفتی, وہ کے پی کے مسجد محبت خان سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کے پی میں چکر لگائیں, پشاور میں مسجد محبت خان کا 4 سال پرانی مسجد ہے, یادگار چوک میں تھی. جسٹس قاضی فیصل نے کہا اچھا یادگار چوک میں ہے, یادگار چوک سے میری بڑی ایک یاد وابستہ ہے. میرے والد کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی پورے پولیٹیکل کیریئر کی سب سے جو بیسٹ سپیچ کی تھی وہ یادگار چوک میں کی تھی پاکستان بنانے کے لیے. تو ہماری تو بڑی ہر جگہ پہ وہ اس طرح ڈاک خانے وغیرہ ملا رہے تھے. اور اس طرح جو افسوسناک چیز تھی کہ بعض, میں وہ کلمات نہیں بتا سکتا, بعض جو چھوٹے لیول کے علماء حضرات تھے, ایک میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے روسٹرم پر آ کے چیف جسٹس قاضی فیصل سے اچھی خاصی بدتمیزی کی. اور اس دوران جو حنیف راہی صاحب ہیں ایڈوکیٹ, وہ بھی کھڑے ہو کے چیف جسٹس قاضی فیصل پر شروع ہو گئے کہ آپ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں, آپ ہماری سنیں, ہم آپ سے بات کریں گے, یہ وہ. اور چیف جسٹس قاضی فیصل کی حالت اتنی نازک تھی کہ ادروائز وہ کورٹ روم میں ڈانٹ دیتے ہیں, ڈانٹ کے بٹھا دیتے ہیں. لیکن آج وہ منتیں کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کی کہ مولانا صاحب آپ ان کو سمجھائیں نا, مولانا صاحب آپ ان کو سمجھائیں نا کہ کارروائی آگے چلنے دیں, مولانا صاحب سمجھائیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب روسٹرم پر آئے اور انہوں نے بالکل نہیں سمجھایا, انہوں نے کسی کو نہیں روکا کہ آپ یہ مت کریں. انہوں نے آ کے الٹا چیف جسٹس قاضی فیصل کہا کہ عدالت آپ کی ہے, حکم تو آپ کا چلتا ہے حضور. اور چیف جسٹس قاضی فیصل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اور وہ باقاعدہ اسے کہتے ہیں نا منت کرنے والا ان کا انداز نظر آیا. اور ایک وکیل مجھے نظر آئے, وہ چھوٹے سے قد کے تھے, پیچھے ینگ سے تھے, وہ اپنی ان کے ہاتھ میں ایک پیپر تھا, وہ اس کی طرف دیکھ کے ان کی یہ جرت نہیں تھی کہ اوپر سر اٹھا کے بات کریں, لیکن وہ پیچھے سے آوازیں ضرور نکالے تھے جب علماء سے چیف جسٹس قاضی فیصل کہہ رہے تھے کیوں نہیں ہمیں سنتے, ہم وکیل ہیں, ہمیں سنانا, ہم آئے ہیں نا یہاں پہ. اینڈ آئی واز لائک اب یہ وقت آ گیا کہ چیف جسٹس پہ یہ لوگ بھی شاؤٹ کریں گے. لیکن بات کیا تھی کہ جب آپ کے ملک کے چیف جسٹس کو ریاست ہی اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو, بلکہ ریاست دوسری سائڈ پہ کھڑی ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر چیف جسٹس کی رٹ کیا رہے گی, کیا بیچارے کی حیثیت رہے گی. اس سے زیادہ تو ریاست نے آصف سعید کھوسہ کے ساتھ کھڑی ہوگی تھی جب اس نے جو ممتاز قادری صاحب تھے ان کو جب پھانسی کا انہوں نے آرڈر کیا اور پھر وہ پھانسی ایگزیکیوٹ بھی ہوئی, تو ریاست آصف سعید کھوسہ کے ساتھ کھڑی ہوئی. یہاں پر چیف جسٹس قاضی فیصل کی طرف ریاست ان کے اگینسٹ کھڑی ہوگی, حالانکہ یہ چیف جسٹس قاضی فیصل ریاست کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جبکہ چیف جسٹس بنے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب ان کی باری آئی تو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, ٹھیک ہے. ہماری ایک اہم حکومتی ذریعے سے بات ہوئی آج, تو ان سے ہم پوچھا کہ آپ نے جو ریویو فائل کیا ہے اور جو علماء حضرات یہ سارے آپ نے بلائے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار ہم چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو ذرا اس مسئلے سے نکال لیں. میں نے کہا لیکن اس کا تو ان کی ایکسٹینشن پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم اسی لیے نکال رہے ہیں ان کو اس مسئلے سے. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ حکومت چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کے ساتھ مخلص ہوتی, بے شک یہ ریویو فائل کرتی, یہ کہتی کہ جناب آپ نظر ثانی کریں کریکشن جورسڈکشن میں, جو چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ ہم ریویو جورسڈکشن میں نہیں, ہم کریکشن جورسڈکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ضرور یہ کرتے, اگر ججمنٹ میں کوئی حکم تھا ضرور کرتے یہ. لیکن اس میں یہ حکومت آ کے آرگو کر لیتی, اور زیادہ سے زیادہ اگر تھا تو ان علماء حضرات سے ایڈوائس لے کے وہ ایڈوائس تحریری طور پہ جمع کروا دیتی. لیکن آج چیف جسٹس قاضی فیصل کو بھی چاہیے تھا کہ انہوں نے بھی نوٹس کر دیا, تمام ان کو پارٹی بنا لیا, وہ آئے, انہوں نے آ کے کمرہ عدالت میں پھر جو کچھ ہوا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھنا بڑا افسوسناک تھا. فیصلے میں بالکل غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر فیصلوں کے آپ کو جان بچانے کے لیے فیصلے دینے پڑ جائیں, تو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب آج کہہ رہے, وہ لاہور سے ایک سید جواد نقوی صاحب تھے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, انہوں نے کہا کہ آپ دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں. تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ نہیں, میں اپنی ذات کے لیے بتا سکتا ہوں, میں نے کبھی کوئی دباؤ میں فیصلہ نہیں دیا, جس مجھے دباؤ میں فیصلہ دینا پڑا میں چھوڑ کر گھر چلا جاؤں گا. مجھے عہدہ نہیں چاہیے, میں تو مجھے جج بنایا گیا تھا, میں تو اس سے زیادہ کماتا تھا, اور فلان مجھے تو پرکس چاہیے نا, یہ وہ گنوانے لگ گئے, میں نے گاڑی واپس کر دی, میں نے پراڈو واپس کر دی, میں نے فلان کر دیا, سرکار سے کچھ نہیں لیا, یہ نہیں لیا, پلاٹ نہیں لیا. یعنی کہ اپنے آپ کو ہر جگہ پہ بچانے کی کوشش کرتے نظر آئے. تو اب بات یہ ہے کہ اب چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب, اگر آپ نے یہ
اس انداز میں فیصلہ دیا ہے، کیونکہ کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائصہ کی ایک فیملی ممبر کو میں نام نہیں لوں گا، ان کو بھی دھمکیاں آئیں. ٹھیک ہے، جب اس جگہ پر معاملے پہنچ جائیں تو پھر آپ بتائیے کہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. اور پھر جو اینڈ میں فیصلہ آیا، اب جو اندر کی بڑی خبر ہے کہ یہ فیصلہ اناؤنسمنٹ سے پہلے جب چیف جسٹس قاضی فیصل نے جو آخری بریک لی تو ذرائع یہ بتاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا بشیر صاحب کہ شبیر صاحب تھے، فیم ناٹ رانگ، وہ چیف جسٹس جو بھیرے والے تھے وہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کے چیمبر میں بیٹھے اور پھر وہاں پر یہ فیصلہ سارا طے پایا جو آ کے کمرہ عدالت میں سنایا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو فریقین تھے، جو درخواست گزار تھے، وہ چیف جسٹس کو ان ادر ورڈ یہ تاثر تو پھر یہی جائے گا نا، وہ چیمبر میں جا کے فیصلہ ڈکٹیٹ کروا رہے تھے. ٹھیک ہے، کبھی اس طرح بھی فیصلے ہوئے ہیں، یہ تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ لگتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلہ کے خود کہا کہ متنازع پیراگرافس کو میں اس طرح واپس لے رہا ہوں اور فلان یہ ٹھیک ہے، اور ان جو میں نے یہ فیصلے دیے تھے ان کے اب کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، ان کو نظیر کے طور پہ ٹرائل کورٹ میں یوز نہیں کیا جا سکتا. اور اب اس کے بعد ہاں اگر مبارک ثانی نے کوئی جرم کیا ہے تو یقیناً ٹرائل کورٹ میں ان کو جو بھی سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن جو اوور آل ایک انوائرمنٹ سے جس انداز میں یہ فیصلہ کروایا گیا، اس سے جو تاثر جائے گا وہ بہت خوفناک ہے، ڈومیسٹکلی بھی بہت خوفناک ہے. یعنی اب دیکھیے نا کہ جنرل قمر باجوہ کے اوپر الزام لگا قادیانی ہونے کا تو ان کو میلاد کرانے پڑے، تصویریں اپنی جاری کرنی پڑی کہ وہ پلیٹوں میں چیزیں بانٹ رہے ہیں میلاد کے شرکا کو، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمان ہوں. آج چیف جسٹس کو کمرہ عدالت میں بار بار صرف کلمہ پڑھنا ان کا رہ گیا تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہوں. باقی انہوں نے سب کچھ کیا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں حج پہ اتنے سال پہلے گیا، میں یہ کرتا ہوں، میں فلان دعا کرتا ہوں، میں یہ آپ کے جسے کہتے ہیں بڑوں سے میرا یہ تعلق تھا، آپ کے بڑوں سے یہ تعلق تھا، یہ وہ کرتے نظر آئے. تو یعنی کہ اگر اب دیکھیں نا عالمی طور پاکستان کے بارے میں کیا پیغام جائے گا کہ یہاں پر مذہبی گروہ اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سب سے ہائیسٹ کورٹ سپریم کورٹ کو لٹا دیا اور سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس کو پیچھے ہٹا دیا. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا اس ملک کے بارے میں؟ آلریڈی چین اور ایون کہ ہمارے دوست مسلم ممالک سعودی عرب اور دیگر پاکستان کی ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کو ملاقاتوں میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ہاں جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ بہت نیکسٹ لیول پر پہنچ گئی ہے. یہ کبھی جتھے لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں بلاسفمی کے نام پر، کبھی کچھ کر دیتے ہیں. تو آج ان کو کیا پیغام گیا ہوگا کہ وہ جتھے عام لوگوں کو نہیں جلا دیتے، ان جتھوں سے لٹ کے تو چیف جسٹس بھاگ جاتا ہے. یہ پیغام جائے گا، یہ بڑا خوفناک پیغام ہے. اس کو اتنے آپ ججمنٹ میں اگر کچھ تھا غلط آپ ضرور واپس لیتے، لیکن اس کے لیے اس حد تک یہ سب کچھ جو کیا گیا، یہ جو پوری ایک فلم چلی، یہ تو پاکستان کے لیے بڑا عالمی سطح پر ایک خوفناک میسج جائے گا. آپ یاد رکھیے انہی ٹی ایل پی والوں نے جنرل قمر باجوہ کے خلاف تقاریر کر دی، ان کو قادیانی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، راتوں رات سارے ان کی قیادت اٹھا لی گئی، کئی مہینے اندر رکھی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سارے اچھے بچے بن کے وقتی طور پہ باہر آئے. یہاں پر یہ ایک اور چیف ہے چیف جسٹس قاضی فائصہ، ان کے اوپر یہاں پر باہر آ کے کانسٹیٹیوشن لیول پہ تقاریر کی گئیں، دھمکیاں دی گئیں، فتوے دیے گئے، اور ان کے ساتھ ریاست نہیں کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ بڑی آئرنی جو آج کے دن ہم نے دیکھی، جو میرے لیے بڑی افسوسناک تھی. میرے آج چیف جسٹس قاضی فائصہ پر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کوئی ڈائلاگ نہیں مار رہا، مجھے ترس آیا آج ان کی حالت دیکھ کر کہ وہ اتنے بے بس نظر آئے. ان کو ان کے اپنوں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. جو ان کے مداح یوٹیوبر بیٹھے ہوئے تھے سامنے، ان میں سے کسی ایک نے ان کے حق میں ایک ویلاگ نہیں کیا، ایک ٹویٹ نہیں کیا. کن لوگوں پر انحصار کرتے رہے، کن لوگوں کے لیے کیا کچھ کرتے رہے، اور انہوں نے آج ان کو کس مشکل وقت میں چھوڑا کہ جب دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ آج چیف جسٹس قاضی فائصہ آج نظر آئے کہ حکومت ان کے ساتھ نہ کھڑی نظر آئی، ان کے وہ جسے کہتے ہیں نا یوٹیوبرز ان کے ساتھ کھڑے نظر نہ آئے. بڑا افسوسناک تھا. اب
کیا اس عہدے پر رہ کے وہ کیا کریں گے اگلے کئی ماہ، کچھ نہیں بچا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔